अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो चलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाइज़्ज़त कलाम से। अल्लाह ताला अल्लाह ताला के मुबारक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे कलाम से अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हदीस पाक में पढ़ रहा हूँ हज़रत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गज़ाली रहमहुल्लाह, उनकी किताब मुकाशफतुल कुलूब से, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मैं गुनाह करके इंतहाई शर्मंद हूँ, मेरे लिए तौबा है? मैं गुनाह करता हूँ, क्या मेरे लिए तौबा, अगर मैं तौबा करूँ तौबा कबूल होगी? आपने मुंह फेर लिया। फिर जब दोबारा उस शख्स की तरफ देखा तो आपकी आंखों से आंसू रवा थे। फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, खोले भी जाते हैं और बंद भी किए जाते हैं, सिवाय बाबे तौबा के। ने जो तौबा का दरवाजा है, इस दरवाजे के सिवा बाकी जो जन्नत के 8 दरवाजे हैं वो खोले भी जाते हैं, बंद भी किए जाते हैं। कभी खोले जाते हैं तो कभी बंद किए जाते हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा क्या है, वो कभी भी बंद नहीं होता। अमल करता रह और उस रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो जब भी बंदे से गुनाह हो जाए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तौबा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा कबूल करने वाला है। ये तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, सिवाय कुर्ब क़यामत में जो दरवाज़ा बंद होगा, जब सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा, उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। तो अभी तक तौबा कबूल होती रहती है, तो तौबा किया जाए, अल्लाह ताला से मगफिरत तलब की जाए। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हम सब लोगों के गुनाह माफ़ फरमाए, हमसे जितनी भी खताएं हुई अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन करीम रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो चलिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। प्लीज़ जितने भी लोग अनम्यूट कर सकते हैं वो अनम्यूट करें, अपनी माइक ऑन रखें, so that we may have two-way communication. जज़ाकुमुल्लाह खैरा। चलिए शजरत, आप मुझे बता दें, शजरत फयाज, हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, हमने नवासिब मुजारे पढ़े थे। जी हमने नवासिब मुजारे पढ़े थे माशाल्लाह, और वो पढ़ी थी और थोड़ी एक्सरसाइज भी की थी उसके बाद। चलिए मुझे बताएं नवासिब मुजारे कौन कौन से हैं? लन, हाँ, हम्म, काई, हम्म, लिकाई, हम्म, लिकाइला हम्म, और अन भी होता है, यस सर, लन, काय, इजन, जी, और ले अल्लाह, जितने भी, और ये सब हमने इनकी बातें हमने कर ली। हमने देखा था कि ये करते क्या है और इनसे क्या, इनका क्या एराबी अमल होता है और इनकी वजह से मीनिंग में क्या चेंजिंग आती है, वो सब हमने बात कर ली थी। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको मजीद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब हमने एराब की बात कर ली थी, जब हमने इसम पढ़ लिया था, तो मैंने बताया एराब दो कलिमात में आता है। एक तो अस्मा में आता है एराब, यानी नाउन्स में आता है, और फेले मुजारे में। फेले मुजारे में एराब की बात हम कर लेते हैं। देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसलिए नहीं पूछा, वरना जहन में आता तो पूछ लेते आप लोग। देखिए बात क्या है, जब हम एराब की बात जब हमने की ना अस्मा में, नाउन्स में, तो तब हमने कहा था कि भाई ये एराब जो है ना, ये क्या चीज डिनोट करता है, हालत फाइलियत हमने बात कर ली थी, या हालत मफऊलियत,
یہ بات ہم نے کر لی تھی. اور حالت اضافت، یہ اعراب کا کانسیپٹ تھا، ہم نے اسم میں بات کر لی تھی اس کی. انہیں کس اسم پہ رفع ہوگا وہ فاعل ہوگا، جس اسم پہ نصب ہوگا وہ مفعول ہوگا، اور جس اسم پہ جر ہوگا اس کی اضافت کی گئی ہوگی. یا تو وہ اضافت حرف ہوئی ہوگی یا پھر وہ اضافت سیدھے حرفن ہوئی ہوگی، یعنی حرکت سے ہوئی ہوگی. خیر، لیکن بات یہاں پہ یہ ہے بھائی، اگر ہم فعل میں اعراب کی بات کر لیتے فعل مضارع میں، یہ اعراب اگر فعل مضارع کی ہم بات کر لیں گے، کیا یہ اعراب اس فعل مضارع کو ڈیفائن کرے گا ایز فاعل، ایز مفعول، ایز مضاف یا مضاف الیہ؟ فعل ہے تو اس میں فاعل کی کیا بات؟ کیا کوئی فعل فاعل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فعل مفعول ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فعل مضاف یا مضاف الیہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر اعراب کی کیا بات؟ ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں یہ باتیں باہر نہیں ملنے والی، تو اس لیے کان کھول کے سنیں. دیکھیں، جب ہم فعل مضارع کی بات کر لیں گے اور اس کے اعراب کی بات کر لیں گے، وی ول فوکس اونلی اپون جو آخری حرف ہوگا، جو فعل کا آخری حرف ہوگا. ایک منٹ، انہیں فعل مضارع کا جو آخری حرف ہوگا، فعل مضارع کے آخری حرف کی حالت، آخری فعل مضارع کے آخر کی حالت، ناٹ آخری حرف کی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، فعل مضارع کے آخر کی حالت. میں کیوں آخر لکھ رہا ہوں، آخری حرف میں نے کیوں کاٹا، اس کا بھی ایک ریزن ہے. آخر کی حالت، اس کو ہم اعراب کہیں گے فعل مضارع. یعنی آخر پہ کیا ہے، آخر میں رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یہی چیز، جب ہم اسی کی بات اسموں میں کریں گے نا، تو وہاں یہی آخر میں رفع، نصب اور جر حالت فاعلیت، یعنی سبجیکٹ ہونے کو ڈینوٹ کر رہا ہے، یا پھر یہ آبجیکٹ ہونے کو ڈینوٹ کرے گا، یا پھر یہ پوزیشن کو ڈینوٹ کر لے گا اس میں، اسموں میں. لیکن فعل میں چونکہ یہ سب کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں، اس لیے فعل میں کیا ہوگا، یہاں صرف آخر، اس کلمہ کے آخر کی بات ہم کر لیں گے، فعل مضارع کے آخر کی بات ہم کر لیں گے. بھیا اگر آخر میں اپنا کچھ اس طرح سے ہوا، یا پھر اگر آخر میں ہمارا کچھ اس طرح سے ہوا، یا پھر اگر آخر میں ہمارا کچھ اس طرح سے ہوا، تو ہم کہیں گے بھیا یہ تو حالت رفعی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، یہ حالت رفعی ہو گئی. لیکن یہاں پہ یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ چیزیں یہاں پہ فاعل کو ڈینوٹ نہیں کر رہی، کیونکہ فعل کی بات ہو رہی ہے. فعل فاعل نہیں ہوتا، فعل سبجیکٹ نہیں ہوتا، سبجیکٹ اسم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ایسے اگر یہ ایسا کچھ ہوا، یا پھر یہ ایسا کچھ ہوا، یا پھر اگر یہ کچھ ایسا ہوا، تو بھیا یہ کیا ہوگا، یہ حالت نصبی ہوگی. یہ ہم نے بات کر لی تھی، یہ ہم نے بات کر لی تھی. اور اس میں دو مبنی ہیں، تو ان کی بات یفعلنا اور تفعلنا کی بات ہم نے کر لی تھی. وہ مبنی ہوتے، ان میں یہ سب وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کی حالت کبھی چینج ہوگی نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہے اتنا؟ مدینہ جی سر. اتنی بات ہم نے کر لی تھی. تو چلے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ فعل مضارع میں کس کس طرف کا اعراب آتا ہے. اسم کی جب ہم نے بات کر لی تھی تو ہم نے کہا تھا بھائی اسم میں رفع آتا ہے، اسم میں نصب آتا ہے، اور اسم میں جر آتا ہے. یہ بات ہم نے اسم کے لیے کر لی. لیکن جب ہم فعل مضارع کی بات کر لیں گے، ابھی میں نے کہا کہ فعل مضارع کا بھی اعراب آتا ہے. فعل مضارع کی جب ہم بات کر لیں گے تو اس میں ایک تو رفع آتا ہے، اس کی بات ہم نے کر لی تھی. ایک تو نصب آتا ہے، اس کی بھی بات ہم نے کر لی. اور ایک جزم آتا ہے، اس میں جزم بھی آتا ہے. جر نہیں آتا، یہاں جزم آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم جزم سیکھیں گے، جزم کیسے آتا ہے، جزم کیا ہوتا ہے. رفع کی بات ہم نے پچھلی کلاسز میں کر لی ہے، نصب کی بھی بات ہم نے پچھلی کلاسز میں کر لی. آئے اب ہم جزم کی بات کر لیں گے. چلے ابھی تھوڑا سا پلیز ہولڈ آن. بسم اللہ. چلے دیکھیں، سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیسک فارم، اس کے بعد حالت رفعی،
فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد حالت نصبی، اس کے بعد حالت جزمی. جزم سمجھتے ہیں نا آپ، سکون جو ہوتا ہے اس طرح کا، جو الٹا سی جیسے دکھتا ہے. مان لیجیے اگر میں لکھوں حمزہ با زبر اب، تو یہ جزم ہو گیا، اس کو ہم جزم کہتے ہیں. سکون جس کو کہتے ہیں، سکون. ٹھیک، چلیے یہ والا پھر ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چلے ابھی ہم، اب آپ لوگ مجھے بتا دیں جلدی جلدی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. اب ہم اپنی گردان لکھ لیں گے. حالت بیسک فارم کیا ہوتی ہے اس گردان کی؟ سب سے پہلے یفعلو بنتا ہے. اب میں نہیں سمجھاؤں گا، نہیں سکھاؤں گا ابھی یہ کیسے بنا، یہ کیوں بنا. جس نے یہ نہیں سیکھا وہ پلیز پچھلے لیکچرز دیکھیں، وہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے ڈسکشن کیا ہے. اس انداز سے ہم نے ڈسکشن کی ہے جس انداز سے کہیں نہیں کی جاتی، نہ کوئی کرتا ہے. پہلے یفعلو بنتا ہے جی، اس کے بعد چلیے اس کی حالت رفعی کیا آتی ہے مدینہ؟ يفعل ویری گڈ، یہ یفعلو ہی بنتا ہے. اور حالت نصبی؟ يفعل ماشاء اللہ، یفعل. اب دیکھیں جزم دینا ہے آخر میں جزم جب دیں گے نا، جب یہ حالت رفعی میں تھا تو تب اس کے آخر میں دمہ تھا. جب حالت نصب میں آیا تو آخر میں فتحہ آیا، اور جب حالت جزم میں ہوگا اس ٹائم آخر میں جزم ہوگا. بس یفعل بنے گا، یفعل. یہ جزم کیوں آئے گا وہ ہم آگے بات کر لیں گے. یہ جزم کب آئے گا اس پہ وہ ہم آگے بات کر لیں گے. جیسے ہم نے بات کر لی نا نصب کب آئے گا. پہلے ہم نے نسبی حالت سیکھی، نسبی حالت اس کی کیسی ہوگی. جب بھی نسبی حالت میں ہوگا تو اس کے گلے میں کیسا آئی کارڈ لٹکا ہوگا، تو کچھ اس طرح کا ہوگا یفعل والا آئی کارڈ. اور جب بھی حالت جزمی میں ہوگا تو کچھ اس طرح کا چہرہ اس کے پاس، اس طرح کی فیس ماسک اس نے پہنی ہوگی، یہ یفعل لکھے گا ہمیں. اب وہ کب ایسی فیس ماسک پہنے گا وہ ہم آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ. شاباش. اب نیکسٹ جگہ کون سا تھا مدینہ؟ يفعلان یف بیسک فارم. ہاں یف يفعلان نہیں، بیسک فارم تو یفعل تھا. بیسک فارم اٹ واز یفعل. پھر ہم نے کہا تھا بھائی حالت رفعی دکھانے کے لیے ہم نون اعرابی ایڈ کر لیں گے، یفعلانی بنائیں گے اس کو. یہی بات کر لی تھی نا، يس sir. یہی بات. اور حالت نسبی کیسے دکھائیں گے؟ بھائی نون اعرابی ڈراپ کریں گے، وہ حالت نسبی ہو گئی. یفعل لکھا، یفعل لکھا. حالت رفعی اور حالت نسبی کو ڈفرینشیٹ کیا تھا ہم نے نون اعرابی سے. ایڈیشن آف نون اعرابی ڈینوٹس حالت رفعی اینڈ ڈیلیشن آف نون اعرابی ڈینوٹس حالت نسبی. بیسک فارم کیا تھی؟ یہ یفعل. یہ بیسک فارم کیا تھی؟ یفعل. یہ ہے عین پہ ہے فتحہ، لام پہ فتح اور الف ساکن ہے. جب میں حالت جزمی میں اس کا آخری حرف کون سا؟ یفعل. بیسک فارم میں آخری حرف کون سا ہے؟ یہ الف آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ الف آپ کو دکھ رہا ہوگا. اس پہ آلریڈی سکون ہے، وہ آلریڈی ساکن ہے، تو یہ ایک دم ایگزیکٹ ایسا ہی بنے گا، یفعل ہی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، یفعل ہی رہا. دیکھیں بیسک فارم بھی یفعل ہے، نسبی فارم بھی یفعل ہی ہے، اور جزمی فارم بھی یفعل ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نسبی فارم کیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا، رفعی فارم ہم نے کیسے بنایا تھا، کیا کیا اس میں کیا تھا، کیا ایڈیشن کیا ایڈیشن کیا تھا، وہ ہم نے دیکھا ہے. وہ ابھی میں پھر سے ڈسکشن نہیں کرنے والا ہوں، وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو یہاں پہ ابھی میں سیدھے بتا رہا ہوں کہ حالت جزمی کیسی دکھے گی. باقی بیسک کانسیپٹ وہی ہے جو ہم نے سیکھا ہے، یفعل. اس کے بعد جو اپنا تیسرا صیغہ ہوتا ہے اٹ واز، ہاں جی، يفعل یفعلو. ماشاء اللہ، یفعلو. اور یہ الف پیچھے تھا، یفعلو. تو جب ہم نے اسی کی حالت رفعی بنائی تو ہم نے نون عربی ایڈ کر کے یفعلون بنایا تھا اس کو. پلیز جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھنا وہ ضرور دیکھ لیں ایک بار. یفعلون بنایا تھا. اس کے بعد جب اس کی حالت نسبی بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ نون عربی ڈراپ کر لیں گے. نون عربی ڈراپ کر لیا اور الف واو جمع کو ڈینوٹ کرنے کے الف سے ایڈ ہوگا. تو حالت جزمی جب لکھیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس الف کو چھوڑ دیں، الف جمع کو ڈینوٹ کر رہا ہے، اس سے پہلے واو خود بھی ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے. اب دیکھیں ذرا، یہاں واو آلریڈی ہے ساکن بیسک فارم میں، تو یہی بالکل ایسے ہم لکھیں گے یفعلو، کوئی فرق نہیں ہوگی. یفعلو.
یہ جو الف یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ الف ڈینوٹ کر رہا ہے کہ یہ واو جمع ہے واو عطف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ الف اس کا پارٹ نہیں ہے. جو واو ساکن آپ کو دکھ رہا ہے وہاں تک سیگا ہے یفعلو, ٹھیک, یفعلو, اور واو آخر, اور اس یفعلو کا آخری حرف جو واو ہے وہ ساکن ہے, اس پہ جزم ہے, ٹھیک ہے جی, وہ جزم ہے, اس پہ جزم ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بیسک فارم بھی یفعلو ہے, نسبی فارم بھی یفعلو ہے, اور جزمی فارم بھی یفعلو ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان میں. فرق کس میں ہے؟ فرق میننگ میں آئے گی. یہاں میں فرق جو بول رہا ہوں دکھنے میں, ان کی جو شیپ شکل جو ہے, شکل و صورت جو ہے وہ ایک جیسی. ٹھیک ہے جی, اتنا کلیئر ہے؟ جی سر. ماشاء اللہ. چلے سعدیہ مجید بتا دیں آگے. السلام علیکم سر. اس کے بعد وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, تفعلو, اس کے بعد ہوتا ہے تفعلو. یہ بیسک فارم ہو گئی. حالت رفعی اس کی کیا بنے گی؟ تفعل. رفعی فارم بھی تفعلو ہی بنے گی, تفعلا نہیں بنے گی. جی سر, رفعی. تفعلو. اور جب نسبی فارم لکھیں گے تو تفعلا لکھیں گے, تفعلا لکھیں گے. اب جب جزمی فارم لکھیں گے بولے کیا کریں؟ اب دیکھیے آخری حرف پہ یہاں, دیکھیے آخری حرف پہ یہاں حرکت ہے, حرکت ہے, تو ہم یہاں پہ جزم دیں گے. ابھی تک جو اپنے یفعلا اور یفعلو کیا ان کی آخری حرف پہ آلریڈی سکون تھا, آلریڈی جزم تھا, تو ہم نے جزم ہی دیا, کوئی چینج نہیں ہوئی اس میں. جو پہلا سیگا تھا یفعلو, اس کی آخر میں حرکت تھی تو ہم نے اس کو حرکت ہٹا کے ساکن کر دیا, جزم دے دی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یفعل. اس سیم یہاں بھی جو تفعلو ہے آخری حرف پہ لام پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ آلریڈی ہے دمہ, تو جب ہم نے رفعی فارم میں اس کو لکھا تو دمہ ہی رکھا کیونکہ دمہ ڈینوٹس رفعی فارم. جب ہم نے نسبی فارم میں لکھا تو ہم نے فتحہ لگایا. اب جب ہم جزمی فارم میں لکھیں گے تو جزم لگا دیں گے, کیا بنے گا؟ تفعل. یہ سمجھ آ رہا ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں؟ یہ میں ایسے ہوا میں باتیں کر رہا ہوں. جی سر. سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے؟ کنفیوژن ہے کسی کو؟ جی کنفیوژن ہے تو پوچھے ابھی, ورنہ جب میں پھر پوچھوں گا پھر اس ٹائم آپ لوگ آنسر دیں گے. چلے اب نیکسٹ, چلے حافظ صاحب بتا دیں. حافظ صاحب. تفعلا. ماشاء اللہ, تفعلا. ہاں یہ تھا ہمارا تفعلا. اور حالت رفعی میں کیا لکھیں گے؟ تفعلون. تفعلان. تفعلان. اور حالت نسبی میں تفعلا. تفعلا. یہاں نون اعرابی ڈراپ ہوگا, تفعلا واپس فارم وہی اٹین کرے گا. اور حالت جزمی میں بھی یہاں دیکھیں بیسک فارم کو دیکھ کے ہم یہ فارمز بناتے ہیں. بیسک فارم کیا ہے؟ تفعلا. اسی بیسک فارم کو ہم نے ایڈ کیا نون اعرابی, تفعلا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. اب حالت نون اعرابی ڈینوٹ کرتا ہے حالت رفعی کو, اور حالت نسبی ڈیلیشن آف نون اعرابی سے ڈینوٹ ہوتی ہے. ہم نے وہی نون اعرابی ڈیلیٹ کر کے تفعلا لکھا. اب حالت جزمی لکھنی ہے تو کہاں سے بنائیں گے؟ بیسک فارم سے. بیسک فارم کیا ہے؟ تفعلا. اب تفعلا میں لکھ لیتا ہوں جو بیسک فارم ہے, دیکھیں ذرا, فی الحال میں تفعلا اتنا لکھتا ہوں. اب اس کا آخری حرف کیا ہے؟ اس پہ مجھے جزم دینا ہے. اس کا آخری حرف آپ دیکھ رہے ہوں گے الف ہے, اس پہ آلریڈی جزم ہے, آلریڈی ساکن ہے, تو اس پہ پھر سے مزید جزم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی آلریڈی جزم, اس پہ ہے ہی آلریڈی. اگر جزم نہ ہوتی تو ہم جزم دے دیتے, ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی یفعل پہ جزم نہیں تھی تو ہم نے اس پہ جزم دے کے یفعل بنا دیا. تفعل پہ جزم نہیں تھی تو ہم نے اس کو تفعل بنا کے جزم دے دی اس پہ. ابھی تفعلا ہے, اس پہ جزم آلریڈی ہے تو جزم دینے کی پھر سے کوئی ضرورت نہیں ہے, تفعلا بنا. ٹھیک ہے جی, مدینہ اتنا کلیئر ہے؟ جی سر. چلے ماشاء اللہ. نیکسٹ چلے افلا بتائے آگے. افلا. یفعلنا. ماشاء اللہ. یفعلنا بولے, اس کی حالت رفعی کیا کیسے بنے گی؟ یفعلنا. یفعلنا کیوں؟ مبنی. مبنی ہے. یہ مبنی ہے. اور حالت نسبی یفعلنا. یفعلنا. اور حالت جزمی یفعل. یفعل. مبنی ہے تو یفعلنا ہی رہے گا نا. جب میں پڑھایا تھا تب میں نے بولا تھا کوئی بھی آندھی طوفان آ جائے یفعلنا ہی رہے گا, اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے نا.
جی اس سر پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. کچھ بھی ہو جائے یہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا. جو بھی وہاں سے جیسا بھی عامل آ جائے، جو بھی آ جائے، توپ لے کر آئے، وہ کچھ بھی سامان لے کر آئے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. یفعلنا ہے تو یفعلنا ہی رہے گا. یہ ایسے ہی پیدا ہوا تھا تو ایسا ہی رہے گا. کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی چینج نہیں ہوگی اس میں کوئی. یفعلنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، حالت رفعی ہو، نصبی ہو یا یہ جزمی ہو، ایسا ہی رہے گا. یفعلنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ. چلیے منزہ آگے بتائیں آپ. منزہ تفعلوا ماشاء اللہ. تفعلو، تفعلو کیا لکھیں گے اب؟ تفعلوا ہم، تفعلا ماشاء اللہ. تفعلا، تفعل تفعل، ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلیے سہیل احمد نیکسٹ. جلدی جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تفعلا ہاں جی، تفعلا شور آ رہا ہے آپ سے، آپ میوٹ کریے. آپ میوٹ کریے، اب شور آ رہا ہے وہاں سے. چلیے سید صاحب آپ بولیں. سید صاحب آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم تفعلا، السلام. تفعلا، تفعلانی، تفعلان، تفعلا، 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 تف علا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہاں بھی آپ دیکھیں الف آخر میں آلریڈی اس پہ ہے جزم، اس کو آلریڈی ساکن ہے تو ہم نہیں لکھیں گے. کوئی ضرورت نہیں کہ اس پہ پھر سے ہم کوئی سکون دے، کوئی جزم دے. اس پہ آلریڈی ہے. ٹھیک ہے جی، اتنا کلیئر ہے بھائی؟ اتنا کلیئر ہے؟ مدینہ جی سر. ماشاء اللہ. میں پھر سے ٹیبل تھوڑا سا یہاں اور بناتا ہوں. چلے یہ ہے بیسک فارم اپنی، اور یہ ہو گئی حالت رفعی، یہ ہو گئی حالت نصبی، یہ ہو گئی حالت جزمی. ٹھیک ہے جی. چلے شجرت. تفعلوا تفعلو، تفعلا ہو گیا نا؟ تفعلوا ہو جائے گا نا اس کے بعد والا. اور تفعلو، تفعلو اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور جی سر. یہاں کیا بنے گا؟ تفعلون تفعلون، تفعلوا تفعلو. تفعلوا یہ بھی پھر سے ویسے ہی تفعلو ہی رہے گا. ماشاء اللہ، تفعلو ہی رہے گا، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی اس میں. چلے ماشاء اللہ، ویری گڈ. آگے بڑھتے ہیں. رئیس احمد آپ بولے آگے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تفعلین، تفعلین، تفعلین بیسک فارم کیا بنے گی؟ تفعلی تفعلی، ویری گڈ. تفعلی، تفعلی، ہاں. اور حالت رفعی میں تفعلین، تفعلین. تفعلی، تفعلی، اور تفعلی. ویری گڈ. پھر سے تفعلی ہی رہے گا. تفعلی، ماشاء اللہ. چلے رافی آپ کو یاد ہے؟ رافی نے اگر پڑھ لیا ہو تو بولے آگے کیا آئے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ نہیں پڑھا میں نے. چلے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. چلیے معصوم، معصوم تو چپ چاپ بیٹھے.
मासूम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अफ़अलु अफ़अलु, अफ़अल अफ़अलु अफ़अला अलु, अफ़अला। कुछ भूल तो नहीं गया? जी, सॉरी सर, तफ़अला सॉरी, क्या आएगा? तफ़अला तफ़अलानी तफ़अला, तफ़अलानी तफ़अलाने, तफ़अला तफ़अला। तफ़अला आगे भी आप ही बोले जल्दी। तफ़अलना तफ़अलना, तफ़अलना तफ़अलना तफ़अलना। ये सेम ही रहेगा क्योंकि ये मबनी है, इस पे मबनी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी भी आंधी तूफान आए फर्क नहीं पड़ने वाला। तफ़अलना और तफ़, चलिए माशाल्लाह। और नेक्स्ट अफ़अलु अफ़अलु, अफ़अलु अफ़अला अफ़अलु, अफ़अला, अफ़अल अफ़अल। माशाल्लाह। चलिए मुनज़्ज़ा आखिरी आप बोले। नफ़अलु नफ़अलु, नफ़अलु नफ़अला नफ़अल नफ़अला, नफ़अल। माशाल्लाह। तो ये हमने 3 हालात इसके लिख लें फ़ेल मुज़ारे की। हालत रफ़ी में कैसा रहेगा, हालत नस्बी में कैसा रहेगा और हालत जज़्म में कैसा रहेगा। हालत रफ़ी जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म वही रहेगी। जब तक कोई और चीज़ नस्ब देने वाला या जज़्म देने वाला नहीं होगा तब तक हालत रफ़ी में ही लिख लेंगे। सेम जैसे हम लोग अस्मा में करते थे, जब तक किसी इसम के सामने कोई नस्ब देने वाला या कोई जर देने वाला ना होता तब तक हम उसको हालत रफ़ी में ही लिखते थे। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, जब तक कोई नासिब यानी नस्ब देने वाला या फिर कोई जाजिम यानी जज़्म देने वाला जब तक सामने ना हो तब तक हालत रफ़ी में ही रहेगा। अब जब सामने हमने जो नवासिब मुज़ारे पढ़ लिए जितने भी हैं उनकी बात हमने कर ली, जब हम वो सामने लाएंगे तो उनकी वजह से नस्ब आएगा, हालत रफ़ी नहीं रहेगी, हालत नस्बी आएगी। सिमिलरली अब हम कोई जवाज़िम मुज़ारे भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में, तो हम देखेंगे किस किस आमिल की वजह से जज़्म आता है। जब वो आमिल हम सामने ऐड कर लेंगे ना तो फिर हमारा फ़ेल मुज़ारे जो होगा उसमें जज़्म हम लिख लेंगे, उसमें जज़्म आएगा, आखिरी आखिरी हर्फ पे जो हरकत आएगी वो जज़्म आएगी। ठीक, तो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ना जिन जो बिल्कुल जिनका एराब, जिनकी हालत रफ़ी आप यहाँ अगर गौर से देखेंगे, जिनकी हालत रफ़ी हरकत से आती है, यहाँ देखें हरकत से हालत एराब हालत रफ़ी आती है, हरकत से आती है और यहाँ हरकत से आती है और यहाँ हरकत से आती है। उन पे डायरेक्टली बिल्कुल नसब भी हरकत से ही आता है और जज़्म भी बिल्कुल जज़्म से ही आता है। जज़्म आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी जज़्म है, यहाँ भी जज़्म है, यहाँ भी बिल्कुल जज़्म दिख रहा है आपको। तो सिमिलरली यहाँ भी आपको जज़्म दिख रहा है, यहाँ भी आपको जज़्म दिख रहा है। लेकिन अब जिनको हम नून एराबी ऐड करके ना जिन अफ़आल को, जिन सीगों को हम नून एराबी ऐड करके हालत रफ़ी जिनकी हम बना देते हैं उनकी हालत नस्बी और हालत जज़्मी सेम है। देखें जरा, यहाँ यफ़अला यफ़अला, यफ़अलु यफ़अलु, यहाँ भी तफ़अला तफ़अला, यहाँ भी आप लोग देख लें तफ़अला तफ़अला, यहाँ जज़्म था जो दिखा रहा था मैं, यहाँ जज़्म था जो दिख रहा है हमें, यहाँ ये सेम वैसी है जैसे, हालांकि ये इन सब पे जज़्म है, इन सब पे हमें जज़्म दिख रहा है, लेकिन हालत नस्बी और हालत जज़्मी उन सीगों की सेम है जिन सीगों की हालत रफ़ी नून एराबी से आती है। और 2 सीगे जो मबनी होते हैं वो तो हालत रफ़ी में भी वैसे रहेंगे, नस्बी फॉर्म भी वैसी होगी और उनकी जज़्मी हालत भी
ویسی کی ویسی رہے گی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، اتنا کلیئر ہے مدینہ؟ جی سر. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. جتنی کلاسز آپ لوگوں کو مس ہوئی ہیں پلیز وہ لوگ دیکھیں. اور ہاں، جن کو ڈاؤٹس ہوں گے وہ مجھے پرسنلی سینڈ کرے ڈاؤٹس. میں انشاءاللہ ایک ڈاؤٹ سیشن لوں گا، میں وہ ڈاؤٹس آپ کی ڈسکس کروں گا کلاس میں. تو جو پہلے مجھے سینڈ کر کے رکھیں گے میں وہی ڈاؤٹس لوں گا، میں وہی ڈسکس کر لوں گا. اگر کسی کو ہوگا تو پوچھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم کلاس میں ان کو ڈسکس کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اعراب پہ ایک اسپیشل کلاس دینے والا ہوں. اللہ نے چاہا تو کل یا پھر پرسوں ڈے ٹائم میں ہوگا، پھر میں گروپ میں بتا دوں گا کب ٹائم کیا ہوگا. کل یا پرسوں انشاءاللہ عز و جل اعراب ایک اسپیشل کلاس ہوگی جو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی. جو چیزیں کوئی ڈسکس نہیں کرتا وہ ہم انشاءاللہ وہ ڈسکس کرنے والے ہیں. کس اسم کا اعراب کس طرح سے آتا ہے، کیسے کیا اعراب بنتا ہے، کب کون سا اسم معرب کس حالت میں اس کی حالت رفیع کب کیسی لکھی جائے گی، کب اس کی حالت نصبی کیسی لکھی جائے گی، کب حالت جدی کیسی لکھی جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد میری ایک اسپیشل کلاس ہوگی غیر منصرف پہ. میں کچھ ٹرکس بتا دوں گا، سیدھے آپ اسم دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے. اس میں آپ باقی سب جو ہم پیرامیٹرز چیک کرتے ہیں وہ چیک پھر نہیں کریں گے، سیدھے اس کو اس کا چہرہ دیکھ کے بتا دیں گے ہم بھائی یہ منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹرکس کی بھی بات کر لیں گے ہم، وہ بھی ایک اسپیشل لیکچر ہوگا اس کے بارے میں بھی. دونوں بیچ کے لیے کامن کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں سوچ رہا تھا ہم ماہ رمضان کے متعلق کچھ ایک سیمینار رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہی، اسی ویک میں انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ماہ مبارک کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کی کچھ مسائل جو ضروری ہوں گے وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ اس میں. تو اس کے ریلیٹڈ بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا، کوئی کوشچن ہوگا تو وہ آپ لوگ ماہ مبارک کے بارے میں بھی، روزے کے بارے میں بھی، وہ بھی آپ لوگ پہلے سے مجھے میسج کیجیے گا تاکہ میں پھر ان کنفیوژنس کو وہاں لے سکوں. اچھا، الف لام پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں، وہ بعد میں. الف لام پہ ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ ابھی نہیں، اس پہ میری فرسٹ پرائیورٹی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا بھی آج تک پڑھا ہے فرسٹ لیکچر سے لے کر آج کے لیکچر تک، جس کو کوئی کنفیوژن ہوگا وہ مجھے پرسنلی میسج کرے. اور روزوں کے بارے میں کچھ مسئلہ ہو، کوئی کوشچن ہو تو وہ بھی آپ لوگ پرسنلی مجھے میسج کریں. انشاءاللہ جب وہ سیمینار ہوگا تو اس میں وہ کنفیوژنس لیے جائیں گے، ڈسکس کر لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کسی اور کو کچھ پوچھنا ہوگا تو وہ کلاس کے بعد گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. اور آپ لوگ پڑھتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں. ریویژن ہی عربی کی جان ہے، ریویژن نہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ تکرار سے یہ چیزیں قرار پاتی ہیں. تکرار مطلب ریویژن، اس سے یہ چیزیں قرار